वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मैंने आपको वन डे अगो पहले पढ़ाया था नात के बारे में। हमारे नात के जो फर्स्ट 4 अशार थे, मैं उनकी तशरीह आपको एज़ अ महफूम मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आज जो हमारे लास्ट 3 अशार हैं उनकी हम तशरीह भी करते जाएंगे, साथ साथ हमारा महफूम तशरीह मरकज़ी ख्याल भी इसी के अंदर हो जाएगा, हमारा खुलासा भी इसी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, वो हम करेंगे। उसके साथ साथ हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसके अंदर जो मामून डाटा अशार ऐड करने हैं वो करेंगे और चैप्टर को बस एंड करेंगे हम। तो चलें गलती से चलते हैं अपने असल पॉइंट के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमने पहला अशार ये था रसूल मुतबा कहिए, ये वाला। दूसरा शरीयत का, तीसरा जब उनका जिक्र हो, ये वाला। और चौथा था मेरे सरकार के नक्श कदम पर, ये वाला। और पाँचवा है आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत दायरा है नूर वहदत का, इसी को इब्तिदा कहिए, इसी को इंतहा कहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, इस अशार में जो महरुल कादरी हैं, जिनके बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ मुख्तसर सा, महरुल कादरी इसमें कहते हैं। अब इसका महफूम करें, मैं महफूम करूँगी, तुम लोगों ने इसी महफूम से आगे तशरीह भी करनी है, इसी महफूम से आपने मरकज़ी ख्याल भी बनाना है, खुलासा भी बनाना है। तो वो कहते हैं, महरुल कादरी कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मतलब नबूवत है उसका जो दायरा है नूर है। नूर का मानी होता है रोशनी, नूर वहदत का मानी है तौहीद का नूर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का दायरा इस हद तक फैला हुआ है, वो कहता है कि जहाँ तक तौहीद रसालत, तौहीद का मानी होता है एक मानना। तो क्या है कि जितनी भी मखलूक है, जितनी उम्मत मुसलमा है, वो सारी क्या है आप वसल्लम की ही मतलब पैरवी करते हैं, आप वसल्लम की पैरोकार है। जितने भी मुसलमान बहन भाई सब हैं वो क्या है एक ही उम्मत मुसलमान के लिए जाने जाते हैं। वो क्या है, वो हमारे एक ही नबी की इबादत करते हैं और एक ही रसूल खुदा की इबादत करते हैं। नबी हमारे हज़रत मोहम्मद वसल्लम और खुदा जो हमारे हैं वो अल्लाह ताला एक है, वाहिद यकता है, इसका कोई शरीक नहीं। वो कहता है इसी को इब्तिदा कहिए, इसी को इंतहा कहिए। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत की, उनकी तौहीद का जो नूर है, यही ही से ही इब्तिदा हो रही है। हमारी मतलब दीन इस्लाम की, हमारी ज़िंदगी की यहीं से इब्तिदा हो रही है और इसी को इंतहा कहिए। जब हमारी मतलब ये जो आखिरत होगी और यही ही इसी की इंतहा होगी, इसी को ही हम आखिरी कहेंगे और यही हमारी क्या होगी आखिरत का निशान होगी। अब अगला है अशार छठा है, गुबारे राह तैबा के, तैबा के रास्ते की धूल, सुरमाए चश्मे बसारत है, फहम व फरासत वाली आँख, जिसमें मतलब वो कहते हैं सुरमा चश्मे बसारत है। अब चश्म का मैंने होता है आँख, बसारत का मैंने होता है रोशनी या फिर समझ बूझ वाली आँख। सुरमा जिसमें मतलब सुरमा डाला जाए, यही वो खाक है जिस खाक को खाक शफा कहेंगे। तो वो कहता है खाक का मैंने होता है मट्टी, या खाक का मैंने होता है मतलब ख़त्म हो जाना किसी बीमारी का, कुछ भी। खाक शफा कहिए, शफा बख्श कहिए। कहता है गुबारे रह तैबा। तो महरुल कादरी इसमें कहता है कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो तैबा के रास्ते की धूल है, तैबा के रास्ते की धूल है कि जिस रास्ते से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल कर चले जाते हैं या वापस आ जाते हैं, उस रास्ते की जो गर्द भी है ना, धूल भी है, अगर वो भी आपकी आँखों को लग जाती है तो यही समझो कि आपकी आँखों में एक सुरमा डाल दिया गया है, जिससे आपकी आँख की जो रोशनी होगी, जो बसारत होगी, आपकी जो सोचने की, देखने की हिस्स होगी, वो क्या हो जाएगी पहले से बढ़ जाएगी और बेहतर हो जाएगी। यही वो खाक है, वो कहता है यही वो जो खाक मट्टी धूल है जिसकी खाक को खाक शफा कहेंगे। इस मट्टी को, इस धूल को क्या है, ये हमारे लिए क्या है एक शफा का सबब है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की कदमों की धूली हमारे लिए क्या है शफा का सबब बनी। आखिरी इशारे मदीना याद आता है तो फिर आंसू नहीं रुकते, मेरी आँखों का महरे चश्मा आबे बका कहिए। वो कहता है चश्मा का मैंने होता है नदी और आबे बका कहिए का मतलब ऐसा पानी जिसके पीने से अमर जाता हो। वो कहता है मदीना याद आता हो तो फिर आंसू नहीं रुकते। तो महरुल कादरी कहता है कि ए नबी, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब हम मदीने में आते थे, मदीने में रहे, जब तेरी याद में वहाँ पे रहे, मक्का में मदीना में तेरी याद में हम रहे,
لگے رہے تیرے یاد میں ہم ایمان کی تکمیل کے پیچھے لگے رہے۔ تو پھر جب اب ہم وہاں سے واپس لوٹے تو ہمارے اندر ایک ایسا یاد، ایک ایسی آرزو، ایک ایسی تکلیف رہی کہ یاد آنے سے ہماری آنکھوں میں کیا آ گئے، آنسو آ گئے۔ میری آنکھوں کو مہر چشمہ آب بقا کہیے۔ تو کہتا ہے میری آنکھوں کو مہر چشمہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن آنکھوں سے میں تیرا نام سنتے ہی، جن آنکھوں پہ اپنے ہاتھوں کو چوم کے رکھتا ہوں، جن آنکھوں سے میں نے مدینے کی گلی گلی کو، مدینے کی جگہ جگہ کو چوما ہو، جہاں تیرے نام کی یادیں چھوڑی ہوں، تو وہ کیا ہے، وہ اب جب ان آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، ان آنکھوں سے آنے والا پانی بھی ایک ایسا پانی ہو جاتا ہے، ایک ایسے پانی کی مانند قرار دیا جاتا ہے کہ جس سے کیا ہو جاتا ہے، انسان امر ہو جاتا ہے۔ میری آنکھ کیا ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، بالکل اس کے اندر کوئی تکلیف، اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، مدینہ کی یاد میں اسے آنسو گرے تھے۔ تو یہ دیکھو، یہ ماہر القادری، کلیات ماہر القادری ہے۔ یہ جو نظم ہوتی اینڈ ہوگی، اب ہم اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں، اور اس میں یہ دیکھتے ہیں ہم اس میں مومنٹ ڈیٹا کون سا ایڈ کرنا ہے۔ ہم اس کی ایکسرسائز کو دیکھیں تو ہم پہلے دیکھیں کہ درست جوابات کی نشاندہی کیا ہے۔ نعت میں ردیف ہیں کہیں، کیونکہ وہ بار بار آ رہی ہے، اوپر نیچے آئی ہوئی ہے۔ شاعر کے نزدیک مکمل خاموشی اختیار کرے جب ان ڈیش کا ذکر آئے۔ مجتبیٰ اور مصطفیٰ کے الفاظ سرکار دو عالم کے لیے ہیں، القاب ہیں۔ خاک کا لفظ نعت میں آیا 3 مرتبہ۔ نعت کے مقطع میں شاعر کی آنکھوں میں آنسو نہ رکنے کا سبب ہے شہر مدینہ کی یاد۔ اب اس کے سوالوں کو دیکھیں تو اس کی جو نعت ہے نا، اس کی اگر ہم پہلے سوال کی بات کریں تو نعت کس زبان کے لفظ ہے، اصطلاح میں نعت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نعت عربی زبان کا لفظ ہے، اصطلاح میں نعت سے مراد یہ ہے کہ جس میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ اتنا تھا اس کا جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر کے نزدیک شریعت اور محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ شاعر کے نزدیک شریعت اور محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شریعت کا تقاضا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمین نبیین کہا جائے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب خدا کہا جائے۔ بس اتنا ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اگر نیکسٹ دیکھیں تو سراپے گوش ہونا کا کیا مطلب ہے، اس کی مثال اصحاب اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پیش کریں۔ سراپے گوش ہونے کا مطلب ہے کہ مکمل توجہ اور انہکام سے سننا۔ صحابہ کرام کی سیرت میں اس کی بے شمار خوبیاں موجود ہیں۔ بس اتنا آپ لوگ کریں، ٹھیک ہے۔ چشمہ آب بقا ایک تلمیح ہے، اس کی وضاحت کریں۔ تو چشمہ آب بقا سے مراد آب حیات کا کنواں ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ پانی پینے کا قیامت تک زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی۔ اس کنویں میں بہت سی حقائقیں بیان کی جاتی ہیں، جس میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کنویں میں۔ تو یہ بات ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی سننے پر ایک مسلمان کو کیا کہنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سننے پر مسلمان کو کیا درود پاک پڑھنا چاہیے۔ بس اتنا سے ہے۔ اگر ہم نیکسٹ دیکھیں تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو یہ سارا ہے، اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ نعت میں برتے جانے والے قوافی لکھیں، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو مصرے مکمل کریے بہت آسان ہے۔ آگے نظم کی اقسام۔ نظم کا اصل معنی کیا ہے؟ نظم کا معنی ہے ترتیب دینا۔ نظم کی اقسام ہے پابند نظم، مورا نظم، آزاد نظم اور نثری نظم۔ تو اگر پابند نظم پر بات کی جائے تو پابند نظم میں وزن اور بحورے کے ساتھ ساتھ قافیے اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ نصاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایسی نظم، پابند نظم، جس میں ہم نے کہنا ہے وزن، قافیہ، ردیف کی پابندی کی گئی، کیا کہلاتی ہے؟ پابند نظم کہلاتی ہے۔ بہت آسان سا ہے۔ اس میں نصاب میں ہمارے یہ جو اس چیپٹر میں اس میں شامل ہے، مصرع ہے، شعر ہے، قافیہ، ردیف ہے۔ تو ہم مصرے کی بات کریں تو مصرع کے لغوی معنی ہے دروازے کا تختہ۔ جیسے ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، اس درد کی دعا کرے کوئی، یہ ہے مصرع۔ اب مصرے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ مصرے کی علامت ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مصرع، تو مصرے کی علامت ہے۔ اگر یہ اشعار ہوتا تو اس کی علامت کیا ہوتی؟ اس طرح کی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ اس کے 2 مصرے ہوتے ہیں، یہ شعر بن جاتا ہے پورا، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس طرح کی علامت ہوتی ہے۔ یہ ایک مصرع، تو اس کی علامت کیا ہوگی؟ اس طرح کی ہوگی۔ اصطلاحی معنیوں میں آدھا شعر یا شعر کا نصف حصہ کیا کہلاتا ہے؟ مصرع کہلاتا ہے۔ آگے شعر کیا ہوتا ہے؟ شعر ایسے ہوتا ہے
جس میں مقرر وزن بحر میں لکھی ہوئی تحریر شعر کہلاتا ہے۔ مثلاً اس نے یہ پورا شعر بتایا، اس میں شعر کی علامت کیا ہوگی؟ ایک یہ والی علامت ہے، شعر کی اپنے علامت یہ والی یاد رکھیں گے۔ آگے ہے قافیہ۔ قافیہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم آواز الفاظ ہوں، کیا ہوں؟ آواز کیا ہوں؟ ہم آواز الفاظ ہوں، جیسے ہستی اپنی حباب سراب کیسی 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 ہے۔ اچھا ردیف ہے، تو ردیف میں کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ یا الفاظ جو قافیہ کے بعد بار بار ہیں۔ ردیف عربی زبان کا لفظ مطلب ہے ردیف کہ سوار کے پیچھے بیٹھنے والی سواری۔ مثلا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی جانے، باغ تو سارا جانے۔ ابھی دیکھیں جانے جانے 4 بار، پتا پتا 2 بار، بوٹا بوٹا 2 بار، حال ہمارا یہاں پہ بھی جانا 5ویں بار۔ یہ کیا ہے؟ بار بار جو اس میں رپیٹ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ ردیف ہے۔ تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ ردیف کہلاتی ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایڈ کون کون سے اشعار کریں۔ ہمارے پاس ہیں 7 ٹوٹل اشعار ہیں، اور میں تم کو کچھ اشعار بتا دیتی ہوں جو تم نے یاد کر لینے ہیں، اور جب تم لوگ تشریح کر رہے ہوگے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ لوگوں نے کیا دیکھنا ہے؟ آپ لوگوں نے صرف یہی چیز دیکھنی، یہ بات دیکھنی ہے کہ جو ہم اشعار کی تشریح کر رہے ہیں، کیا جو ہم ڈیٹا اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں خود سے لکھ رہے ہیں، کیا اس میں تھوڑا سا کیا اس کا کوئی مطلب لین دین بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یہ نہ ہو آپ لوگ مطلب ایسے مطلب جو حمد میں لکھنے والا وہ نعت میں لکھ دو، یا کوئی غزل کا اشعار میچ کر رہا ہو تو آپ لوگ جا کے نظم میں لکھ دو، تو اس طرح آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ یہ کیا رسول مجتبیٰ کا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا ہے، یہ خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ اس میں آپ نے ایک یہ اشعار کرنا ہے، محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی۔ یہ آپ نے اس میں اشعار ایڈ کرنا ہے، اور اس میں ایک ترجمہ بھی ایڈ کر دیں۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ میں نے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو لکھ کے ساتھ بتاؤں گی، کچھ میں آپ لوگوں کو میرے پاس شرح سرمایہ وہاں سے بتاؤں گی، کیونکہ کچھ بچوں کے پاس شرح سرمایہ نہیں ہوتا، وہ نہیں افورڈ کر سکتے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ہیلپ فل ہو جائے گا۔ تو جن کے پاس ہے وہ اپنے شرح سرمایہ سے بھی ہیلپ لیں، اور میری بتائی ہوئی ویڈیوز کے بھی ہیلپ لیں۔ اگلا ہمارا اشعار ہے، شریعت کا یہ یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ اس میں ہم ایڈ کریں گے اشعار کہ ہم آتے ہیں اپنے شرح سرمایہ کے اوپر، اس کے اوپر ہمارے شعر نمبر 2 کے اندر ہے ایک ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ پھر اس نے دوسرا دیا ہے، اس کا ترجمہ بتایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ کیا تھا؟ اس کے اندر ہم نے کچھ اشعار ایڈ کیے، مطلب ترجمے ایڈ کیے۔ ایک اس میں اشعار ایڈ کیا، خدا کے کرم میں جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، مثال رب کا ٹھکانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس میں ایک آپ لوگ اشعار کر لو۔ اگر نمبر 3 پہ چلیں تو نمبر 3 پہ ہم دیکھتے ہیں، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم کہیے۔ دیکھیں یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے لیے پہلے ہی نشان لگا کے رکھے ہوئے، آپ لوگوں نے کرنا بے شک آپ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا کیا، یہ والا آپ لوگوں نے ترجمہ کرنا ہے اشعار نمبر 3 میں۔ پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ چوتھے اشعار کی بات کی، میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ تو اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں، اشعار نمبر 4 میں آئے تو بے شک رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ایک اس میں اشعار ایڈ کیا ہے، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ قرآن ہی قرآن۔ یہ مہر القادری کا اپنا یہ اشعار ہے، کسی اور نظم کا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ بہت پیارا اس نے اس میں دیا، تو آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے، کوئی اور بھی آپ کو اس سے ملتا جلتا مل جائے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے۔ تو اس میں ہم ایڈ کرتے میں شرح سرمایہ پہ آتی ہوں، جہاں پہ میں نے 2 اشعار لیے ہوئے ہیں، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ بہت ہی پیارا اشعار ہے، قتیل شفائی کا ہے، تو یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ ایک اور ایڈ کر سکتے ہیں، بقول شاعر پھوٹا جو سینہ شب تار ارصد سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ یہ ہماری 9th کلاس کی مولانا ظفر علی خان کی جو نظم ہے، اس نعت نظم ہے، اس میں سے اس کا لیا گیا ہے اشعار۔ سیکنڈ کلاس ہے، غبارے راہ طیبہ سرمائے چشم بصارت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفاق کہیے۔ اور اس کے ساتھ لاسٹ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو مہر چشمہ بے بقا کہیے۔
ان 2 اشعار میں آپ نے ایڈ یہ کرنا ہے. لاسٹ پہ آنا ہے. در اقتداس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے. ایک یہ کر لینا, دوسرا یہ اس کے ساتھ کر لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر محفل میں آتے ہی مجھے محسن مدینہ یاد آتا تھا مدینہ یاد آتا ہے. تو یہ آپ کر لینا. اس میں اگر آپ کچھ اور کرنا چاہیں تو ایک اور آسان سا ہے, آپ یہ کر لینا. لوح پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ سکتی ہیں وہ, خاک طیبہ کہو جن آنکھوں میں سرمائے نور کا. یہ بھی بہت پیارا اشعار ہے, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اگر اس نظم میں سے آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیں. آپ کمنٹس میں بتائیں گے کہ آپ کو کس طرح کی لیکچرز چاہیے, آپ کو کیسے سمجھ آتی ہے, کس طرح آپ کو ٹیچر پڑھائے تو آپ کو زیادہ بہتر لگتا ہے, تو اسی طرح آپ کو پڑھایا جائے گا. پلیز اس چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ, تاکہ دوستوں کو بھی ہیلپ ہو سکے.